हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसत उल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम ज़रा हटके की तारीख़ का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव शो करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि गुज़िश्ता जुमे को अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद सेनेट में ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पास कराने में कामयाब हो गई। और मेरे दोनों साथी बेचैन बैठे हुए हैं कि वो आपको मिसालें दे के वाज़े करें। तो मेरे ख्याल में पहले उन्हीं से पहले आप खबर तो बता दें। खबर यह है कि जनाब जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी चेयरमैन को जमा करा दिया है। और अगर सुनना चाहते हैं उनके मुँह से सुन लें पहले। वो जिनकी क्रेडिबिलिटी ना हो एंड हु आर टर्न कोर्ट्स, दे आर सेइंग कि आई हेल्प द गवर्नमेंट एंड आई एम सेइंग बाय योर वोट दे वन, एटलीस्ट द क्रेडिट शुड बी गिवन टू यू, नॉट टू मी। धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैं एंड में ये कहूँगा, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई रेजिग्नेशन टू माई पार्टी दैट आई डोंट वांट टू बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। थैंक यू। उसके बाद चरागों में रोशनी रही? नहीं, चरागों में सारी रोशनी मौजूद है। अच्छा, कहा उसकी वजह ये है कि इन्होंने कहा कि जी मैंने चेयरमैन को या पार्टी लीडरशिप को रिज़ाइन पेश कर दिया है। इसका मतलब है ज़ीरो। इसलिए कि अगर आप सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो आप चेयरमैन, सेनेट पीपल्स पार्टी थोड़ी है, सेनेट का एक चेयरमैन है, उसे आप रिजाइन दें अगर आप जेन्युइनली सीरियस नहीं। लेकिन वो मतलब आप कह रहे हैं है कि अगर कबूल हो जाए तो फिर ये जो पूरा सिलसिला है, कह रहे हैं शेर बन शेर, शेर बन शेर। नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं, तो हीरो बनने की फिर क्या जरूरत है? आई एम रिजाइनिंग। सर, हीरो का आपने जिक्र किया ना, तो मुझे पता है ये जो पूरा सिलसिला है, हाँ, कि जब मैंने खबर देखी है आज सुबह को कि या दोपहर को जो भी, कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का है कि मेरे पे इतनी तनकीद होगी या मैं इस्तीफा देता हूँ, मुझे भाई की याद आ गई एक बार फिर। हर हफ्ते भाई अच्छा, भाई की याद को यहीं रोको। इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, टर्न कोर्ट्स। ठीक है, टर्न कोर्ट्स आमतौर पर भगोड़े, भाई की याद को या वफादारी बदलने वाले। अच्छा, उन पे सारा इल्ज़ाम है। भाई साहब, जब आप सेनेट के चेयरमैन, सेनेट के में लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे, ये 6 का ग्रुप था जो ट्रेजरी बेंच से उठ के अपोजिशन में शामिल हुआ था। उसी की मदद से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बने थे। टर्न कोट क्या उनके लिए इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? वसत भाई, गुड टर्न कोट होते हैं, बैड टर्न कोट होते हैं यार। मतलब अच्छा, तुम्हें भाई बार आपको ये क्यों समझाना पड़ता है? जी भाई की जी भाई अब देखें, हर हफ्ते ना भाई इस्तीफा देते थे, और हर हफ्ते इस्तीफा देने के बाद होता था नहीं भाई, और फिर भाई वापस ले लेते थे, और उसके बाद फिर जज्बाती कारकुन नागिन डांस करते थे। तो मुझे वो याद। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा ना कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और चेयरमैन को की बजाय इन्होंने कहा जी पार्टी को दे रहा हूँ, यार मुझे एक फिल्म का टोटा याद आ रहा है। कौन से फिल्म? तुम कहो तो मैं दिखा दूं तुम्हें। क्या टोटा है? मैं टोटे ना हूँ, मैं इसको सटली कहना चाह रहा था। वो सटली हो गया। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि सर नहीं, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड। जमहूरियत के लिए जो मिसाल आपने कायम की है जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, उसको नज़र में रखते हुए बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि आपका इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाता है। अच्छा, दूसरे ये है कि अभी यार मैं गिलानी साहब की तकरीर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। उन्होंने कहा जी अपनी तकरीर में, इसमें तो आपने नहीं दिखाया, लेकिन ओवरऑल जो तकरीर है उसमें सुनी मैंने, कि सेनेट के चेयरमैन को कास्टिंग वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, न्यूट्रल रहना चाहिए था। अब यार ये तो है कि जब टाई पड़ जाती है, ये तो लिखा हुआ है, तो सेनेट का चेयरमैन हो या नेशनल असेंबली का स्पीकर हो, तो वो वोट इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको एतराज़ बना देना, बजाय इसके कि वो जो 9 गायब हो गए थे, लोग कह रहे हैं ना 9 गायब हो गए थे, मैं उनकी लिस्ट भी दूंगा कि वो उन पे गुस्सा नहीं है, इस पे गुस्सा है कि चेयरमैन ने कास्टिंग वोट जो है वो अपना क्यों किया। फिर इन्होंने कहा कि जी हुआ ये कि 30 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया, चेयरमैन ने किया, उससे पहले हमारी अक्सरियत थी, गिलानी साहब ये कह रहे हैं। लेकिन जब वो इजलास 30 मिनट के लिए मुअत्तल हो गया और उसके बाद जब हुआ तो उसके बाद वोट बराबर हो गए। यार अगर आपके जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ 30 मिनट में ही बदल सकते हैं
تو بھائی آپ نکل لیں نا, آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک منٹ, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, بڑی بڑی اس میں جمہوری جو ہے نا بالادستی کی داستانیں ہیں. جب ووٹنگ شروع ہوئی اسی وقت اے این پی کے سینیٹر ہیں بلوچستان سے, عمر فاروق گیمتی, وہ فون سنتے ہوئے باہر نکل گئے. اکثر ایسے ہوتا ہے جب ایسے ہی ہوا بعد میں. ہاں, ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا, انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, میں تو باہر سگریٹ پینے چلا گیا تھا, وہ ہو گیا. اچھا, اب آپ نے یہ چھیڑ ہی دیا ہے تو میں آپ کو لسٹ پیش کر دیتا ہوں. پی ٹی آئی کی طرف سے جو اتحادیوں میں صرف ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری اور خالد عطیب وہ نہیں تھے. پی ٹی آئی کی سینیٹر زرقا سہروردی ویل چیئر پہ آئی, ان کے آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا, وہ اتنے سیریس تھے وہ لوگ. اچھا, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 8 جو اپوزیشن کے سینیٹرز ہیں وہ نہیں, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. ان میں پی ایم ایل این کے 2 ہیں, مشاہد حسین سید اور نصرت صادق, جو نہیں تھے. ان کی بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جائیں. نصرت صادق جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ کینیڈا میں تھی, اور مشاہد حسین سید کو کووڈ ہو گیا تھا 1 ہفتے پہلے. اچھا, ان سے جب اپوزیشن نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ کروشل ووٹ ہے جمعے کو, تو انہوں نے کہا یار وہ مجھے اس دن 6 دن ہوں گے تو میں اپنا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہفتے کو کراؤں گا, ظاہر ہے ووٹنگ تو وہ اس پہ جائز بات. ہاں, انہوں نے کہا, لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آج کل تو 5 دن بعد ہی کرا سکتے ہیں آپ کو, کوئی بات نہیں. وہ بھی نہیں آئے. جے یو آئی ایف کے سینیٹر طلحہ محبوب, وہ اس دن انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ کسی ضروری کام سے کہاں تھے, کراچی میں, انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. اچھا, اے این پی کے سینیٹر عمر فاروق قاسی کا آپ نے ذکر کیا, وہ پتہ کس موقع پہ نکلے, جب تعداد طے ہو گئی کہ 42 ہے, اس وقت وہ اچانک سگریٹ پینے کے لیے انہیں یاد نہیں رہا, اگر 43 وہ نکل گئے. اچھا, پیپلز پارٹی میں صرف یوسف رضا گیلانی اپیئر نہیں ہوئے, سکندر مہندرو جو ہیں وہ بھی نہیں آئے. پی کے میپ بہت بڑی انقلابی پارٹی ہے نا بلوچستان کی, اس کے سینیٹر شفیق ترین وہ نہیں نظر آئے. بی این پی کے محمد قاسم اور بی این پی اے کی خاتون ہیں نسیم احسان سینیٹر, وہ بھی نہیں آئے ہیں. اچھا, یہ اب میں اس کی بات ان مین سٹریم پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں, میں دلاور گروپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ اس سے باہر کا ہے جو 6 کا گروپ ہے. 57 سینیٹرز اپوزیشن کے ہیں دلاور گروپ سمیت, اور دلاور گروپ کے 6 سینیٹرز ہیں, تو پھر آپ ویسے بھی 51 جو ہے نا وہ آپ کی اکثریت پھر بھی بنتی تھی. اچھا, لیکن اب جو بنیادی سوال ہے, اب دیکھیں اگر ساری توپوں کا رخ آپ نے پوری لسٹ دی ہے ابھی, یہ ساری توپوں کا رخ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر کیوں تھا, کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں آ رہے, اچھا, اور جس طرح بنے تھے وہ بھی obvious ہے, وہ چلے چھوڑ دیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. اسی گروپ نے تو کہا ہے, وہی اسی گروپ نے سینٹ کا چیئرمین بنوایا, اور اسی گروپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنوایا. سوال میرا یہ ہے آپ سے مبشر, کہ کیا ریزننگ دی ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ سبھی گیلانی صاحب اور جو پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رات کو جو ایجنڈا ملا وہ رات کو 1 بجے ملا, اور انہیں نہیں پتا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو ہے نا وہ اس ایجنڈے میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا. بہرحال ہمارے پاس جی ایک ٹیکسٹ میسج ہے جو کہ اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب کے آفس سے تمام سینیٹر اپوزیشن کے سینیٹرز کو بھیجا گیا, اگر آپ اسکرین پہ وہ دکھا سکیں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اپوزیشن کے آفس کے جو صاحب ہیں, نام ہم نے بلر کیا ہوا ہے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کے لیے سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو انشور کریں, اور یہ 26 تاریخ کو صبح 11:45 پہ میسج بھیجا گیا, یعنی ووٹنگ سے 2 روز قبل, اور یہ بھیجا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا 28 کے جو سینٹ سیشن میں ہیں اس میں ضرور سے آئیں اور 10:30 بجے تشریف لے آئیں. کائنڈلی کنفرم یور پارٹیسپیشن, یہ بھی لکھا ہوا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی طرف سے. جی ان کے آفس کی طرف سے, ان کے آفس تو کہہ رہے ہیں, یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا خیر, بلاول صاحب نے بھی اب استعفیٰ ظاہر ہے انہوں نے کر دیا, لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی اور اپوزیشن کے اراکین کے جو ہے نا وہ آؤٹ نمبر ہو گئے تھے حکومتی اراکین کے, اور جو ہے چیئرمین سینٹ ساجد سنجرانی دوبارہ سے چیئرمین سینٹ بن گئے تھے,
اس وقت بلاول بھٹو زرداری باہر آ کے کہا تھا کہ میں نے تمام اراکین سے استعفے لے لیے ہیں اور یہ اس کی تحقیقات ہوں گی کہ جس نے ووٹ جو ہے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ دیا ہے اور لہٰذا ان کو جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جس کے بعد نئی بھائی کے نعرے بلند ہوئے. ہاں وہ پتہ نہیں کہاں بلند ہوئے, لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے 4 موقعوں پہ یہ ہوئی ہے, ٹرن کوٹنگ ہوئی ہے. جی بالکل ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایگزیکٹلی یہی سائیکلو سٹائل موقف اختیار کیا گیا کہ ہم چھان بین کریں گے. آپ پی ایم ایل این نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی, سب کا یہی. اور اب حالت یہ ہے کہ یار ہم پیپلز پارٹی پہ بہت تنقید کر رہے ہیں نا. ابھی میں خاقان عباسی صاحب جو ہیں, شاہد خاقان عباسی, ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا, ان سے ایگزیکٹلی یہ سوال کیا گیا کہ جو سینٹ میں آپ کے لوگوں نے ووٹ دیے کیا ہوا حکومت کے حق میں, آپ کیا کریں؟ نہیں یہ تو ہے اور کچھ لوگوں کا رہنا ضروری ہوتا ہے, مطلب آئیں بائیں شائیں. جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. یہاں تو کچھ لوگوں کا رہنا ضروری کی تو بات ہی نہیں تھی نا, یہاں تو ایک بل تھا. سر آئیں بائیں جب کرنا ہوتا تو بندہ کچھ بھی بول دیتا ہے نا یار, کچھ لوگ یہ لوگ وہ لوگ اوپر کے لوگ نیچے کے لوگ جو بھی. اس میں جو مجھے جو چیز یاد آ رہی ہے نا, آپ کو تو سینٹ کا عدم اعتماد یاد آ رہا ہے, میں تھوڑا سا اور ریوائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تھوڑا سا جو میں پورے سلسلے کی بات کر رہا ہوں, رائٹ, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے پھر وہ ہو جاتا ہے بلا بلا بلا. مجھے یاد آ رہا ہے جب ملٹری کورٹس کی بل سامنے آیا تھا, ووٹ بھی دینا ہے, آنسو بھی بہانے ہیں. تو اس سے میں گانا گانا چاہوں گا اس کے اوپر, اگر آپ اجازت دیں گے. آپ سے اجازت لے رہا ہوں میں. آپ کو تبلے پہ تھوڑا سا مجھے اکمپنی کرنا آپ کریں گے. جب ووٹ دیا تو ڈرنا کیا, جب ووٹ دیا تو دھرنا کیا. کیسا تھا؟ بریک لے لیتے ہیں. بریک لے لیں, اتنا برا تو نہیں ہے یار. بریک لے لیں, بریک میں بتاتا ہوں. اوکے. ویلکم بیک. اور قومی اسمبلی کی انسانی حقوق کی کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو, اور ہم نے دیکھا کہ شروع میں بہت وہ متحرک نظر آئے, چاہے وہ صحافیوں کے اغوا کا مسئلہ ہو یا کہیں انسانی حقوق کی پامالی ہو. میٹنگز بلائی گئیں, مگر گزشتہ ستمبر میں سے لے کے آج تک یہ میٹنگ نہیں ہو سکی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ 8 جو ممبر ہیں اس کمیٹی کے, جن کا زیادہ تر کا تعلق حکمران جماعت سے ہے, انہوں نے نومبر میں ایک درخواست دی 12 نومبر کو کہ ناظم جوکھیو قتل کیس جو آپ کو پتہ ہے کراچی میں ملی ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا, اور اس کے جو کیس میں پیپلز پارٹی کے MNA جام کریم اور MPA جام اویس سمیت کئی افراد اب تک نامزد ہو چکے ہیں, اور وہ کیس بھی چل رہا ہے. جو MNA ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فرار ہو کے دبئی چلے گئے ہیں. اس سارے مسئلے کو لے کر کے اپوزیشن نے ایک ریکویزیشن جمع کرائی, اور آج یعنی پیر کے روز اس کا اجلاس ہونا تھا, مگر یہ اجلاس نہ ہو پایا, اور یہ کہا گیا کہ جو چیئر ہے یعنی جو پیپلز پارٹی اس کی سربراہی کرتی ہے, انہوں نے اس مدعے کو ڈسکس کرنے سے انکار کر دیا, یہ کہہ کر کے کہ جناب اپوزیشن جو ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا لاہور میں کہ وہ دارالامان والا کیس ہوا تھا کاشانہ, ہم وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ حکمران جماعت نے کہا کہ وہ جو ہے پروونشل مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اگر وہ ہے تو پھر یہ بھی ہے پروونشل مسئلہ ہے, تو اس پہ سارا جھگڑا پڑ گیا, اور یہ کیس جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہو سکا. ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اس میں ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں یہاں پہ, ہر مسئلہ پروونشل مسئلہ ہی ہوتا ہے نا, ظاہر ہے کہیں انلیس کہ وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہو, تو کیا جو اگر یہی دلیل دی گئی ہے, رائٹ, اور آپ صحیح یقیناً کہہ رہے ہوں گے, تو انسانی حقوق کی کمیٹی کیا پھر صرف اسلام آباد پہ بیٹھتی ہے یا اور بھی اس میں کیسز آتے ہیں؟ یہی چیز ہے. اب دونوں ایک دوسرے پہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ آپ سیاست کھیل رہے ہیں. اچھا کیوں نہ کھیلے سیاست؟ لیکن یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے, کیوں نہ کھیلے سیاست؟ دیکھیں آپ, میں مانتا ہوں کہ بالکل اپوزیشن کے ہاتھ میں تو ایک چیز ہے, وہ بالکل اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اگر الٹا ہوتا تو کیا نہیں ہوتا؟ مطلب فرض کریں نا کہ اگر یہ کراچی ملیر کی بات نہیں ہو رہی ہوتی, یہ خیبر پختونخوا کی بات ہو رہی ہوتی, اور ان کی جگہ کوئی PTI کا MNA اور MPA ہوتا اور ایسا ہوا ہوتا, کیا ری ایکشن ہوتا؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اس کو لانا؟
میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ آپ اس کو ایک کیوں نہیں لانا چاہتے, اور اگر لائیں بھی صحیح تو آپ کو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہی It is very much a human rights issue. حیران ہوں کہ جی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ان کمیٹیوں میں یہ جو چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, خصوصاً انسانی حقوق کی جو پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں, بنیادی طور پہ پریکٹیکل سے زیادہ ان کی حیثیت علامتی ہوتی ہے, لیکن علامتی بھی ہوتی ہے تاکہ پارلیمنٹ کا فیس ضروری نظر آئے کہ ہاں انہیں کنسرن ہے انسانی حقوق پہ. اچھا, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں جب سے کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں, لوگ خوش ہیں کہ یار یہ ایک پرو پیپل ایک ڈی این اے جو چل رہا ہے بھٹو خاندان میں, اس کی ایک نمائندگی ہے, اور انہوں نے اٹھائے بھی ہیں, بہت ساری کمال چیزیں اٹھائی بھی ہیں اس کمیٹی میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ناظم جوکھیو جو کیس ہے اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ شیر کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں اور شکاری کے ساتھ بھی بھاگ رہے ہیں, خصوصاً اس کیس کے اندر. اچھا, اس تاثر کو دھونے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ آپ خود اٹھ کے کہیں کہ یار ناظم جوکھیو کیس جو ہے اس پہ رکھا جائے, تاکہ پھر آپ پلٹ کے جو آپ پہ سوالیہ نشان لگائے اس کیس کے تعلق سے, آپ اسے کہہ سکیں یار اگر ہم واقعی پارٹی ہوتے یا ان کے ساتھ ہوتے جنہوں نے اسے مارا ہے, تو پھر ہم کیوں کمیٹی میں لے کے جاتے. گڈ. مجھے مطلب اس طرح کی وہ نہیں تھی امید کہ یہ ہوگا. اچھا, خصوصاً ان کہ جو انہوں نے سکسر مارا جماعت اسلامی کے ساتھ بلدیاتی معاملات پہ ڈیل کر کے, کہ اس کے بعد سے باقی جو پارٹیاں تھیں, جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہے ہارڈلی, باقی جو پارٹیاں تھیں سندھ اسمبلی میں ان کے ہاتھ میں گیند چھین لی. مصطفیٰ کمال بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں اتنا آپ نے ایک ذہانت, سیاسی ذہانت کا مظاہرہ کیا, وہاں آپ ناظم جوکھیو کے اس قدر سادگی کا مظاہرہ کریں گے, انبلیویبل. دوسرا یہ ہے کہ ناظم جوکھیو کی فیملی جو تھی وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. ان کا بھائی جو ہے افضل جوکھیو جو اس کیس کا مدعی ہے, وہ پیپلز پارٹی کا کاؤنسلر رہ چکا ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کے بلاول بھٹو سے درخواست کی تھی کہ کم از کم آپ پارٹی کی سطح پر کم از کم یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. پارٹی کی سطح پر ہی آپ کم از کم اس کی ممبرشپ تو سسپینڈ کر سکتے ہیں, لیٹ الون کہ آپ نے جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اسے بھگایا ہے, لیکن ایم این اے کیسے چلا گیا مجھے بتائیں. یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ان کو کر لینا چاہیے تھا تاکہ سامنے سے آ کے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلو نا, اینڈ پولیٹیکلی, لیکن اب وہ کلیئر ہو گیا کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ. اسمارٹ موو. یہی بات ہم سب نے کی تھی جب پہلی دفعہ یہ بحث چھڑی تھی کہ یار کیا ان دونوں کی پارٹی رکنیت کو معطل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ورڈ فار ورڈ یہی آرگیومنٹ ہم نے یہیں پیش کی تھی کہ اگر آپ, کیونکہ ایک تاثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں نا, اس تاثر سے اپنے آپ کو ہٹانے کا اچھا طریقہ یہ کم از کم پھر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سر ہم نے تو کر دیا, اب the law will take its course, جیسے the law takes its course. مزے کی بات یہ ہے کہ یہی چیز سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں ڈسکس ہوتی ہے. مصطفیٰ جو کھوکر ہیں, جس کے مصطفیٰ نواز کھوکر, ان لوگوں نے 2 دفعہ یہ چیز ڈسکس کی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ ناظم جوکھیو کیس یہ پہلے کی ہے HR کمیٹی میں سینٹ میں پیش ہوا ہے یار. تو کیا وجہ ہے کہ قومی اسمبلی میں, وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایم این اے جو ہے وہ اس کا تعلق قومی اسمبلی سے ہوتا ہے نا, ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں اور یہ کم از کم اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں. میں اگین ہم یہ نہیں الزام لگا رہے کہ آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کم از کم جو ہے نا, یہ بات تمہاری درست ہے. یہ آرگومنٹ کہ یہ صوبائی معاملہ ہے, اسی صورت میں ویلڈ تھا کہ اگر جو ایم پی اے ہے اس کا بھائی, وہ صرف اس پہ الزام ہوتا اور بڑے بھائی پہ الزام نہ ہوتا. اب جو ایم این اے ہے چونکہ اس پہ بھی الزام ہے, لہٰذا یہ صوبائی معاملہ تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی معاملے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے یار. پورے صرف اسلام آباد پر پھر آپ نوٹس لیں گے, اور نوٹس ہی لینا ہے نا, جیسے آپ کی بات تھی کہ کوئی آپ نے کیا کرنا ہے یار, کوئی FIR تو نہیں, آپ نے صرف آفیشلز کو بلانا ہے. ٹھیک ہے, JIT کی رپورٹ آ چکی ہے, چالان پیش ہو چکا ہے, وزیر اعلیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے وہ فیملی کے کہنے کے اوپر JIT بنائی, گئے ہیں ملے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. اس کے باوجود آپ کس چیز سے ہچکچا رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں بلاول بھٹو, آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے ہیڈ ہیں, آپ خود سے اگر شروع نہیں کریں گے یہ چیز تو پھر تو لوگ سوال اٹھائیں گے. ہاں, اور اگین دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار, دیکھو پولیٹکس ہے,
ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ واقعی اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں, کچھ چیزیں آپ آپٹکس کے لیے بھی کرتے ہو, اور پولیٹکس میں 90% آپٹکس ہی ہوتی ہے. بالکل. آئی مین اپوزیشن کا اس میں لانا, اس کمیٹی کے سامنے یہ چیز لانی, وہ بھی ایک طرح سے آپٹکس ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی آپ یہ اسٹوری دیکھیں, آپ اگر تھوڑے سے بھی آپ میں انسانیت ہے تو یو ول بی آؤٹریجڈ. جس طرح یہ پورا سلسلہ چلا ہے یار, آپ کسی بھی پارٹی کے ہوں, پہلے تو آپ انسان ہوتے ہو نا یار, پھر بعد میں آپ پارٹی کے بنتے ہو. تو میں مانتا ہوں کہ یقیناً اپوزیشن میں سے جس نے جو چاہتے تھے کہ اس کو آپ لائیں کمیٹی کے سامنے, انسانیت بھی ان کی بول رہی ہوگی, لیکن آپٹکس بھی ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ اپوزیشن بدنیتی کے ساتھ تاکہ ان کو نیچا دکھائیں, وہ اس نے کہا جی ناظم جوکھی رکھیں, اس وقت آپ کو پتہ چلنا چاہیے تھا. بالکل جناب, ناظم جوکھیوں کو رکھیں نمبر 1. اچھا وہ آپ نے کر دیا, نہیں تو ہم کرنے والے. اور 12 نومبر سے یہ جو ہے نا ریکویزیشن پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, 12 نومبر کو لے کر کے اب آپ دیکھ لیں ہم جنوری کے اینڈ میں ہیں, اور یہ ابھی تک 2.5 مہینے گزر گئے, کچھ نہیں ہوا. جب ریکویزیشن کے بعد 14 دن کے اندر کمیٹی کو اپنا اجلاس بلا کر چیز کر لینی چاہیے اکارڈنگ ٹو رولز آف بزنس. آپ نے اس چیز کو ڈیلے کیا, اور میری کچھ بات بھی ہوئی پیپلز پارٹی والوں سے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ایک خیال یہ بھی ہے کہ چیئرمین صاحب نہ آئیں, بحیثیت چیئرمین جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ شو ہوگا تو شازیہ مری کین جو بھی کر لیں, لیکن آپ اس معاملے سے منہ دوسری طرف کر کے نکل نہیں سکتے. وہی ہے نا یار, گڈ ٹرن کوٹس, بیڈ ٹرن کوٹس, گڈ رولز, بیڈ رولز, گڈ ہیومن رائٹس, بیڈ ہیومن. بڑے بڑے شہروں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور اب آپ کو ایک بڑی مزیدار کہانی سناتے ہیں. آپ کو دعا منگی کا کیس یقیناً یاد ہوگا. 30 نومبر 2019 کو دعا منگی کو اغوا کیا گیا تھا کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں بخاری کمرشل ایریا سے. وہ اس وقت اپنے دوست حارث فتح کے ساتھ تھیں, اور اس نے اغوا کاروں کو روکنے کی کوشش کی اور اس کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا. اس کی جان بال بچی ہے, لیکن پرماننٹ انجریز کے ساتھ. اب اس کے بعد مظاہرے بھی ہوئے تھے کراچی کے مختلف علاقوں میں, ایک پوری سوشل میڈیا کیمپین چلی, اور بالآخر تقریباً 9 دسمبر کو دعا منگی کو رہا کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر پہنچ گئے. اور پھر حسب معمول کارروائی بھی چلی, انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انصاف ملنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے پاکستان کے نظام عدل میں, تو وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. اچھا, ایک جو مرکزی ملزم ہے اس کیس میں, زہیب علی قریشی, وہ اتنے نیک دل اور اچھے انسان تھے کہ پولیس والا کانسٹیبل محمد نوید, ہیڈ کانسٹیبل, ان کو تاریخ سے واپس جیل کی طرف منتقل کر رہے تھے, عدالت سے جیل کی طرف لے جا رہے تھے دوبارہ. تو زہیب نے کہا کہ یار نوید بھائی, میرا بڑا دل چاہ رہا ہے یار کوئی تھوڑی سی شاپنگ واپنگ کر لیں, بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے, کوئی مال بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو نوید نے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میں تمہیں لے جاتا ہوں طارق روڈ, اور طارق روڈ میں بھی کسی چھوٹی موٹی دکان میں نہیں, طارق روڈ پہ ڈولمن مال میں آپ کو لے جاتا ہوں, اور کہا کہ جا میرے بیٹے, تو جا گھوم پھر کے آ, میں کھڑا ہوں, شاپنگ کر, میں باہر کھڑا ہوں, بھائی کو مس کال دے دینا, میں گاڑی لے کے آ جاؤں گا سر کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ جاتے ہیں اندر, اور یہ ذرا سی سی ٹی وی فوٹیج اگر ہم ڈولمن مال کی اب لے آئے, یہ دیکھیں, یہ چیک کریں, یہ زہیب بھائی شاپنگ کر کے قاعدہ پورا بیگ لے کر پہلے ایک دروازے کو ٹرائی کرتے ہیں, وہ دروازہ بند ہے, اور پھر وہ دوسرے دروازے سے آرام سے ٹہلتے نکل جاتے ہیں. اچھا, اب اگین وہی ایس او پی اس میں چلتی ہے کہ یہ فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے. جب وائرل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, نوٹس لیا جاتا ہے, اور اس کیس میں بھی نوٹس لیا گیا. اور حبیب ظفر جو کورٹ پولیس کانسٹیبل ہیں, اور محمد نوید جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا ہیڈ کانسٹیبل, ان دونوں بیچاروں کو گرفتار کیا جاتا ہے. اب میں نے تو بات اس فوٹیج میں یہ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ وہ پہلے
एंट्री वाले दरवाजे से नहीं गए, वो वहाँ गए और उन्होंने कहा एग्जिट वाला दरवाजा खोलो और फिर वापस आए और फिर एग्जिट वाला दरवाजा खुला और फिर वो देखो इससे आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ पर कितने पाबंद हैं। ही विल नॉट गो आउट फ्रॉम द इंडोर, मतलब यार ये सोचने वाली बात है, कोई नहीं करता ऐसा। हमसे तो पुश और पुल का नहीं, हमें तो अभी तक नहीं समझ आती, वो हमारा मसला लग गया यार। तो एनीवे पॉइंट इज कि पहले तो मैंने समझा, मैंने कहा यार बॉस ये तो पक्के मिले हुए हैं सब, हाँ वो एंटी गवर्नमेंट वाली बात है सब मिलकर। लेकिन फिर मैंने कांस्टेबल नवीद साहब का बयान पढ़ा और मतलब मैं थोड़ा सा आबदीदा हो गया हूँ पढ़ के, मैं भी आपको सुनाना चाह रहा हूँ। उसने कहा कि जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज़ोएब मेरे साथ ऐसा करेगा, ठीक है, मैंने उस पर भरोसा किया, मैंने एतमाद किया, मेरी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, कैसे मुझे इस तरह बिट्रे कर सकता है। तो एक मोमेंट ऑफ साइलेंस कांस्टेबल नवीद साहब के साथ। अच्छा जाहिर है ये नहीं कहा कि फ्रेंडशिप विद हिम ज़ोहेब एंडेड एंड नाउ शाहरुख जतोई इज नाउ अभी वो उनका फोन किसी ने छीन लिया होगा, जब रिहा होंगे ना तो इस तरह की बात सुन लो यार, मीम बनेगी। तो फिर क्या हुआ कि जाहिर है कि फिर इसके बाद गिरफ्तारी का तो मैंने बोल दिया, और डेली स्कूप टीवी एक है आपको पता है बहुत अच्छी न्यूज़ मीडिया वेबसाइट, उनकी बात हुई इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के साथ ऑफ रिकॉर्ड, और उसने कहा कि यार भाई मैं बताता हूँ यार, हमें लग रहा है ना कि यार इस तरह के ना ये जो लोग हैं ना कांस्टेबल, ये इनसे पैसे वैसे लेके ना इनको पर्क्स और प्रिविलेजेस देते हैं, किसी को बताना नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड बात है। तो मैंने कहा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं तो सोचता था कि वो जो शाहरुख जतोई साहब 6-7 महीने अस्पताल में, 18 महीने 18 महीने, सॉरी हिसाब थोड़ा मेरा कमजोर है, मैं तो समझ रहा था कि वो कोई फिटनेस और लाइफस्टाइल पैकेज के तहत बैठे हुए हैं। नहीं यार, प्रिजनर्स को भी होना चाहिए। और आप सुने कि उनको पकड़ने से कितनी नाइंसाफी हुई है कि कोई 30 और लोग जो इसी तरह फिटनेस और लाइफस्टाइल पैकेज को अवेल कर रहे थे, उनको भी जेल से वापस लाना पड़ा। अच्छा, अब ये तो एक किस्सा है, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पिछले साल 8 दिसंबर को अगेन कराची के डिफेंस इलाके में एक जवान, एक बच्चे की टीनेजर था, शाहिद रहीमो, उनकी लाश बरामद होती है एक घर से जहां पर वो चौकीदारी का काम कर रहा है। राहिमो साहब थर से आए थे, बहुत मजहबी बच्चे थे, हाफिज कुरान भी थे, और इसको यहाँ पर नौकरी मिल गई थी। अच्छा, अब जब ये केस पहले मंजर आम पर आया तो पुलिस की जो पहली लाइन थी वो थी कि जी ये जाहिर है कि कोई डकैती टाइप चीज़ होगी यहाँ पर, और डकैतों ने जब इसको घर पे पाया तो इसको, और इसके हाथ पैर बंधे हुए थे और इसके गर्दन पर उंगलियों के निशान थे, तो इसको कत्ल कर दिया। शाहिद के जो घर वाले थे, फैमिली मेंबर्स, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। चुनाचे बिल्कुल जैसे दुआ मंगी के केस में हुआ, यहाँ पर भी मुजाहरे हुए, जस्टिस फॉर शाहिद रहीमो की एक ट्रेंड भी चली, और फिर बिल आखिर विद टाइम गोइंग बाय इनके जो दो जिन लोगों ने इनको इसको घर पे रखा था, वाजिद शेख और अली शेख, उनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, अब अगेन एज यूजुअल, और इस केस को तो अभी कोई महीना डेढ़ भी नहीं हुआ ना, तो पेशियाँ, तारीख वगैरह वगैरह, और जो पिछली तारीख थी, और मैं बात कर रहा हूँ 25 जनवरी की, 25 जनवरी को वाजिद शेख और अली को कोर्ट में पेश किया जाता है जज के सामने, जहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शाहिद नूर साहब कहते हैं कि सर इनकी बेल कैंसिल है और इनको अभी और इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। ये खबर जैसे ये फैसला सुनाया गया तो ज़रा चेक करें, ये अब सीसीटीवी फुटेज अगेन डेली स्कूप की जानिब से ज़रा लगाएं। ये है वाजिद शेख और ये है अली शेख, और आप देख रहे हैं कि वो आराम से टहलते हुए, भागते हुए नहीं, और हाथ में मोबाइल है, बड़े सही लग रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और वो गाड़ी भी है, मुबशर अब डर ना जाना ये सुन के, एक काली रंग की वीगो, हाँ, जिसके ऊपर तुम्हें मुझे पता है ना तुम्हें वीगोस के साथ क्या सीन है, जिसकी टिंटेड विंडोज हैं और जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट भी नहीं है। अच्छा, शाहिद साहब के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी ज़ाहिर है अदालत में मौजूद थे, तो हक्के बक्के रह गए कि यार ये क्या हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कोई इसको रोके। इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो है उनका नाम अब मुझे इन्वेस्टिगेटिंग अफसर आमिर रफीक साहब को कॉल करने की कोशिश की और उनका फोन बंद था। कोर्ट में फोन नहीं चलता, बैटरी भी डेड हो जाती है, अभी मेरी बैटरी डेड हो जाती है, कोई मुझे तो नहीं गिरफ्तार करेगा ना इस जुर्म के लिए। तो अगेन डेली स्कूप वालों ने उनसे बात की और उसने कहा कि नहीं जी, इसमें कोई हमारी तो गफलत नहीं है, हम तो अरेंजमेंट्स कर रहे थे इनको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि बंदे बुलाने होते हैं, हथकड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है, टेंट लगाने होते हैं, टेंट लगाने पड़ते हैं, और फिर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। एंड इन द मीन टाइम आराम से टहलते टहलते
آپ What is moral of the story? مورل آف دا اسٹوری ہے کہ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے پھر ہم مورل پر آئیں گے. ایک وقفہ لیں گے. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے آپ کو تھوڑی سی چور پولیس کی کہانیاں سنا رہے تھے اور اب ایک اور اس طرح کی کہانیاں ویسے تو بہت ہیں لیکن وقت ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے. اس سے کچھ ہفتے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ رخ سلیم ایک نوجوان جس کی ابھی حال میں ہی شادی ہوئی تھی, انفیکٹ میرے خیال ولیمہ سے ایک روز قبل ولیمے سے ایک روز قبل شاید شاہ رخ سلیم اپنے گھر کے باہر گھر میں تھا اور ان کی والدہ اور ان کی بہن ایک رکشے میں کے گھر پہنچی. وہاں سے باہر نکلی تو ایک شخص آتے ہیں اور بندوق کے نشانے میں ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. بفر زون کا واقعہ ہے نا کراچی؟ نہیں یہ کشمیر روڈ کا کشمیر روڈ کا واقعہ. تو شاہ رخ کو ظاہر ہے کہ اندر آواز آتی ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو گولی لگتی ہے اور وہ وہاں ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگین ایک شور مچا, ایک کیمپین چلی, ہر جگہ میڈیا کوریج بھی ہوئی اور بالآخر سسپیکٹ کون بنے؟ پولیس کانسٹیبل فرزند علی. فرزند علی کو گرفتار کرنے کے لیے ظاہر چھاپے ہوئے, پولیس ٹیم نے بھی اپنا کام کیا اور پولیس کے مطابق جب ان کو گرفتار کرنے والے تھے فرزند علی کو تو فرزند علی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خودکشی کر دی. یہاں تک تو یہ سٹوری ہے, لیکن فرزند علی تھا کون, کیا ریکارڈ تھا؟ جب اس پر تحقیقات ہوئی تو پتہ لگا کہ 3 بار اس کو گرفتار کیا گیا تھا سرونگ پولیس کانسٹیبل, انلیگل ویپنری, منشیات, اسٹریٹ کرائم اور چوری کے الزامات پر. کل 10 ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہوئی تھی فرزند علی کے خلاف. ہر بار 10 بار باعزت بری کیا گیا. میری بات ہوئی تھی ایک سورس سے, میں ظاہر نام نہیں لے سکتا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو کمانے والے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں ہمیشہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جاتا ہے, چاہے وہ جتنے بھی بدتمیز ان کی چھوٹی موٹی چیزوں کو درگزر کر جاتا ہے, جیسے کہ آرمڈ رابری, لیگل ڈرگس میں کچھ نہیں ہوتا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب اگر ایک کیس ہو 2 کیس ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی انسیڈنس ہو سکتا ہے. جب 3 سے لے کے 30 کیسز تک آپ پہنچ جائے اس طرح تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پیٹرن ہے, اور پیٹرن یہی ہے. مدر آف آل کیسز راؤ انوار ہے. راؤ انوار سر, راؤ انوار کا آپ ذکر کریں, آپ حسن قرائی کا ذکر کریں, سابق ایس ایچ او حسن قرائی جس نے کسٹمز انٹیلیجنس آفیشل کو چھالیا مافیا کے کہنے پر, چھالیا مافیا, وہ ارشد پپو تھا نا جس کا سر اتارا گیا تھا, فٹ بال کھیلا گیا تھا, اس کو پولیس وین میں لیاری پہنچایا گیا. اس کو پولیس وین میں لیاری پہنچایا گیا. تو اب پوائنٹ از کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پولیس ریفارم ہونے تھے, آپ نے پولیس ریفارم نہیں کیے, یہ کون سا ایجنڈا ہے. تو کیا ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سندھ پولیس میں ریفارمز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور یہاں پر میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف بات, یہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پوری آپ کی انسٹیٹیوشن کرپٹ ہے یا اس میں ہر ایک بندہ کرپٹ ہے. بہت اچھے پولیس آفیسرز ہیں, بہت آنیسٹ پولیس آفیسرز بھی ہیں اور بہت ہارڈ ورکنگ پولیس آفیسرز بھی ہیں, لیکن یہ بھی ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جو اس طرح کے فرزند علی اور جو باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لائے ہیں لوگوں کو کورٹ میں اور وہ آرام سے چل کے نکل جائے. یہ میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں, اور کوئی پاگل ہی یہ بات مانے گا کہ آپ کا اتنا دل آ گیا تھا بیچارے زہیب کے اوپر کہ آپ نے کہا کہ جا بیٹا جا شاپنگ کر. یہ تو کمپلیٹ کولیوژن ہے. اور اگر ہم یہی پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد نوٹس لیا جاتا ہے, اس کے بعد کچھ گرفتاری ہوتی ہے, پھر بعد میں بری ہو جاتی ہے, معطلیاں ہوتی ہیں, ایس ایچ او وغیرہ معطل ہوتے ہیں, سب انسپیکٹر اور جو کانسٹیبل وغیرہ معطل ہوتے ہیں, 5-6 مہینے کے بعد وہ کسی اور تھانے میں نمودار ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو بیسیکلی کہا جاتا ہے 3 مہینے بیٹا تم ریسٹ کرو, سائٹ پہ ہو جاؤ, جا کر کے اب کالونی میں رہو, تنخواہ ملتی رہے گی. اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تم نے ساری جو سٹوریاں بتائی ہیں یہ صرف کچھ ہے, یہ نہیں, یہ صرف کراچی کی, یہ صرف کراچی کی ہے سر. تو باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ باقی جگہوں اس لیے کہ یہاں تو کیمرے ہیں, یہاں تو تم نے بتایا سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے, وہ تو کہانی ہم تک پہنچ ہی نہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر ناظم جوکیوں کا ویڈیو نہ ہوتا پھر کیا کون مانتا؟ نہیں یہ دیکھیں مطلب سندھ میں بھی بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے, یہ ایک روٹین ہے, ٹھیک ہے آپ, اور اس میں وکیل تو آپ کا ہی ہے,
اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پولیس کے ساتھ بھی سیٹنگ ہے, کورٹ کی جو سٹاف ہے اس کے ساتھ بھی سیٹنگ ہے. وہ پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ سر اگر ایسا کچھ ہونے والا ہے نا تو سر وہ گلی ہے نا, آپ نے نا بس چپکے میں آپ کو یوں کونی ماروں گا نہیں. اور ظاہر آپ پہلی دفعہ تو عدالت نہیں جا رہے, آپ کو پتا ہے کہ جب ضمانت کینسل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے قانون کو آپ کو گرفتار کرنا ہوتا ہے, اور یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جناب اگر تو جب وکیل بھی کہہ دیتا ہے کہ جی جب یہ جیسے ہی یہ ورڈکٹ سنایا جا رہا ہوتا ہے تو وکیل پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ بیٹا تم ذرا دروازے کے پاس چلے جاؤ, ٹھیک ہے. پولیس والے تو وہیں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو ایکیوز ہے وہ دروازے کے پاس چلا جاتا ہے. جیسے جج صاحب کہتے ہیں کہ جی بیل کینسل ہو گئی ہے, اور اس کے بعد وہ آرام سے باہر نکل کے, اور یہ سپریم کورٹ تک میں یہ واقعات ہو چکے ہیں. یہ صرف یہاں چھوٹے چھوٹے واقعات نہیں ہیں. تو دیکھو آپ تو بات کریں سپریم کورٹ سے جانے کی, راون وار آئے کیسے تھے یاد ہے؟ کس دروازے سے؟ ججز والے دروازے سے. راون وار کا کیس بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. 10 تاریخ کو جو ہے میری آج ہی بات کیس کا اختتام ضرور ہو جائے گا. کیس کا تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم کا تو ہو ہی گیا نا. دیکھیں 4 سال ہو گئے اس کو یہ کیس چلتے ہوئے, اور ابھی تک جو ہے وہ جرا بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو نور مقدم, جہاں چلو 3 مہینے ہو گئے لیکن چیزیں وہ ہو گئی. وہاں پر ابھی تک جرا مکمل نہیں ہوئی ہے, اور راون انوار صاحب اپنے جو ہے نا وہ جیل کسٹڈی میں اپنے گھر میں الحمدللہ وہ رہ رہے ہیں, جن کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور یہ وہ کیس ہے جس میں آرمی چیف سے لے کے چیف جسٹس سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے گورنر سے لے کے سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. یہ وہ کیس ہے. نہیں بالکل, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کن کو انصاف دلائیں گے, اور یہی شاید المیہ ہے ہمارا. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.